Hello student, Assalamu alaikum. This is our third lecture of political science second semester in which we discuss about the concept of political system and types of political system. Let's start with the lecture. Uh, Political system, concepts and types of political system. Start with the definition of a system. A system is an integrated whole of various parts. A social system is a set of integrated functioning units, each unit functioning in terms of role assigned to it. A political system is collectively of political institutions, for example, government, associations, political parties, and organizations performing roles based on set norms and goals like maintaining internal order, regulating foreign relations, and providing security from external forces. It is also described as collectively of political institutions and associations which administer the society through power, compelling conformity to the existing system of authority and which works on the basis of some principle and procedure. सो सिस्टम एक सिस्टम के अपने एक वेरियस पार्ट्स हैं, उसके यूनिट्स हैं जो इसको इसी तरह एक सोशल सिस्टम है जिसमें अपने तमाम इसके जुड़े हुए आपस में बंधे हुए इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग यूनिट्स हैं। तमाम यूनिट्स जो हैं वो अपने अपने जो रोल उनको मिला है, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो उसमें काम करते हैं। जबकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एक गैदरिंग है, एक इज्तिमा है जिसमें पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना रोल प्ले करती हैं, जो और वो उनकी कुछ नॉर्म्स और जो कुछ रिवायात हैं, जो कुछ गोल्स हैं, कुछ उनके मोटोज़ हैं, कुछ उनके मकासद हैं जो वो पूरे करते हैं। उसमें इंटरनल ऑर्डर है, इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, जो रेजिडेंशियल लॉज हैं उनको फॉलो किया जाता है, फॉरेन रिलेशंस को बनाया जाता है, फॉरेन रिलेशन किससे बनाने हैं, किससे नहीं बनाने, किससे बहुत ज़्यादा अच्छे बनाने हैं, इसका डिसाइड करते हैं। से प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, जो अगेंस्ट फोर्सेस हैं, बैरूनी ख़तरात हैं, उनसे हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम करती है। ये वो तमाम सोसाइटी को कंट्रोल करती है, उस पर लॉज को इम्प्लीमेंट करते हुए, उस पर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए और सिस्टम को चलाने के लिए अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे क़वानीन और कायदे और क़वानीन बनाते हैं जिसके ज़रिए वो इस पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम की एक मेजर तारीफ़ है कि किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम चलाया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इसको चलाने में मददगार साबित होते हैं, किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम बैरूनी ख़तरात से और अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है और किस तरह ये सारा सिस्टम को चलाया जाता है। Emmond and Coleman in 1959 have defined it as a system which performs political functions in a society, एक ऐसा सिस्टम जो सोसाइटी में सियासी काम को, सियासी इक़दामात को अंजाम देता है। मैक्स वेबर has explained it as organization that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory within a state. For example, Eisenstadt has defined it as the organization of territorial society having the legitimate monopoly over the authorized use of regulation of force in society. So Emmond और कोलमैन ने इसको ज़िक्र किया है
کہ کس طرح ایک مخصوص سوسائٹی میں پولیٹیکل فنکشنز کے ذریعے سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ میکس ویبر نے بھی تقریباً ایسی بات کی ہے، کہتا ہے کہ ایک ایسا آرگنائزیشن، ایسا ادارہ جو کامیابی کے ساتھ اپنی مخصوص مناپلی کے ذریعے، اپنی مخصوص طاقت کے ذریعے، فزیکل فورسز کے ذریعے لوگوں پر اور اسٹیٹ پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، ملک پر یا قوم پر۔ آئزن ٹاٹ نے بھی تقریباً اسی سے بات کی ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسا ادارہ جو کسی علاقے کی سوسائٹی کو ایک خاص ایریا میں کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں پر اختیار رکھتا ہے، اور لوگوں کی سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو، اپنے اختیار کو، اتھارٹی کو لوگوں پر استعمال کرتا ہے۔ The political system is characterized by four elements. پولیٹیکل سسٹم کے جو کریکٹرائزڈ چار ایلیمنٹ سے اس کو کریکٹرائز کیا گیا ہے۔ یوز آف لیجٹیمیٹ فورسز، نمبر 1، لیجٹیمیٹ فورسز مین کہ طاقت کا جائز استعمال۔ دا رائٹیس یوز آف فورس which can be said as legitimate، جس کو یہ کہا کہ یہ قانونی ہے، جائز ہے۔ یہ کیسے جائز ہوگا، اس پہ بڑے ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ جائز یہ اسی صورت میں ہوگا، فار ایگزامپل if anyone breaks ٹریفک کوشچن، اگر کوئی ٹریفک کا اشارہ توڑتا ہے تو قانون وہ، کیونکہ وہ ڈیوینٹ ہو گیا ہے، اس نے لا بریک کیا ہے۔ اب اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ فوراً ایکشن میں آئے گی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں فوراً اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گی، اور کیپچر کرنے کے بعد جب وہ ڈیوینٹ جو ہے وہ عدالت میں ثبوت کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو ججز ہیں وہ اس کے ایکشن کے مطابق اس کو سزا دے دیں گے، اور اس طرح یہ جو لیجٹیمیٹ پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ لیجٹیمیٹ فورس ہے کہ جو کوئی لا بریک کرے گا، چاہے وہ ٹریفک کا سگنل توڑنے کی بات ہو یا کوئی اور بڑا جرم ہو۔ یوز آف لیجٹیمیٹ فورس از آبویسلی ہمیشہ عام طور پر موجود ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں۔ نمبر سیکنڈ از comprehensiveness. Comprehensiveness that the process is which being going on in a political society is very comprehensive. For example, if we talk about the comprehensiveness of the system in Pakistan, so we can say that we have very comprehensive and very rigid system. ہمارا سسٹم بڑا جامع ہے اور بڑا ریجڈ ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ تو ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم جامع سسٹم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی لا کو توڑتا ہے تو اس کو کنٹرول۔ اب یہ دوسری بحث ہے کہ کیا ادارے اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، نہیں ہے، یہ سیکنڈ تھنگ ہے۔ لیکن بہرحال قوانین کی جو کمپریہنسونیس ہے وہ بہرحال موجود ہے۔ انٹر ڈیپینڈنسی، تمام ادارے ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک اسٹیٹ کے اداروں کا ذکر کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں، پہلا لیجسلیچر ہے، دوسرا ایگزیکٹو ہے، تیسرا جوڈیشری ہے۔ یہ تینوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے نیکسس میں ایک دوسرے کی ہارمنی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس طرح پولیٹیکل سسٹم کو چلاتے ہیں۔ ایگزسٹنس آف باؤنڈریز، ایگزسٹ کرنا چاہیے باؤنڈریز، اس کے جو اسٹیٹ ہے اس کی ایگزسٹ ہونا چاہیے باؤنڈریز پہ، اس کے جو اطراف میں کچھ علاقہ ہونا چاہیے جس باؤنڈریز میں یہ اسٹیٹ قائم ہوتی ہے۔ David Easton has in 1953 has referred its 3 components. David Easton نے اس کے 3 components بیان کیے ہیں۔ It allocates values by means of policies. اس نے کہا، ڈیوڈ ایسٹن نے کہا کہ یہ پالیسیز کو مرتب کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ ویلیوز کے ذریعے، اقدار کے ذریعے۔ اٹ ایلوکیشنز آر اتھارٹیٹیو، اس کے جو ایلوکیشنز ہیں وہ کسی حد تک، جو اس کے آرڈرز ہیں وہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، ان میں ایک حکمیہ انداز پایا جاتا ہے۔ اٹس اتھارٹیٹیو ایلوکیشنز
بائنڈنگ آن دا سوسائٹی ایز اے ہول، اور اس کی جو بائنڈنگز ہیں، جو قوانین ہیں، اتھارٹیٹیو ایلوکیشنز ہیں، اتھارٹیٹیو آرڈرز ہیں، احکامات ہیں، وہ پوری سوسائٹی پر لاگو ہوتے ہیں ایک یونیورسل لاء کی طرح. ٹھیک ہے. ایمنڈ اینڈ کولمن ہیو گیون 4 components of common properties of political system. See, number one, all political systems have political structure, patterns, social relation, norms, and rights and obligation. تمام پولیٹیکل سسٹم میں جو اسٹرکچر ہے ان میں سوشل ریلیشن ہوں گے، آپس کے نارمز ہوں گے، اور رائٹس ہوں گے، حقوق ہوں گے، اینڈ اوبلیگیشنز ہوں گی، اور پابندیاں ہوں گی. یعنی ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم کوئی بھی ہو، اس میں ایک باہمی سماجی تعلقات ہوں گے، اقدار ہوں گے، اخلاقیات ہوں گی، حقوق ہوں گے، اور ذمہ داریاں ہوں گی. حقوق اور ذمہ داریاں یہ بڑا رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. یو ہیو دا رائٹس، you have the right to vote, and you have the right to live your life according to your own will. You can work hard, you can earn money, but there are also some obligations. In each and every developed very modernized society, we can say that کہیں بھی جو سوسائٹی ماڈرن سوسائٹی ہوگی جہاں وہ آپ کو بہت زیادہ لبرٹی دے رہی ہوگی، وہاں وہ آپ پہ کچھ ایسی پابندیاں بھی نافذ کرے گی کہ جس سے جو سوسائٹی ہے وہ مادر پدر آزاد نہ ہو جائے. Some functions are performed in all political systems, though with different frequencies and different styles. Some functions are performed in political system. کچھ سسٹم میں کچھ ایسے احکامات ہیں، کام ہیں جو پرفارم کیے جاتے ہیں پولیٹیکل سسٹم میں، اور ان کی جو فریکوینسی ہے اور سٹائل ہے وہ ڈفرینٹ اس میں سرکمسٹانسز میں مختلف حالات میں مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہیں. All political systems are multifunctional, evaluating government policies, rules, creating awareness among people, controlling people, groups and system. ہر پولیٹیکل سسٹم میں بہت سے ملٹی فنکشنل سسٹم ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ پالیسیز کو، رولز کو، اویئرنیس کو، لوگوں کے اطلاعات کے حق کو، اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کو، گروپس کو جو اس پولیٹیکل سسٹم میں موجود ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. All political systems are mixed system in the cultural sense. There is no all modern culture or all primitive culture. All political system، تمام political system میں ایک mixed system ہوتا ہے. کوئی بھی وہاں پر عموماً کوئی خاص قسم کا ماڈرن کلچر یا ایک ابتدائی ثقافتی کلچر، ماضی کا کوئی ثقافتی کلچر نہیں ہوتا. تمام کے تمام جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہیں یہ مکس کلچر میں ہوتے ہیں. ٹاکنگ آف فنکشنز آف پولیٹیکل سسٹم، ایمنڈ اینڈ کولمین ہیو ڈسکرائبڈ 3 functions. انہوں نے 3 فنکشنز کو بیان کیا ہے. To maintain integration of society by determining norms, making them universally applicable, implementing them, and imparting punishment for violating them. سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور جو اس کی نارمز ہیں، جو اس کے آرڈرز ہیں، جو اس کے رولز ہیں، ان کو عام طور پر، عمومی طور پر لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے، ان کو لاگو کرنے کے لیے، اور ان کو اگر کوئی ان کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے تو ان کو سزا دینے کے لیے تمام لوگوں کے لیے قابل عمل بنایا جاتا ہے. ٹو اڈاپٹ اینڈ چینج ایلیمنٹس آف سوشل، اکنامک اینڈ ریلیجیس سسٹم necessary for achieving collective political goals. تمام سسٹم میں تمام اکنامک جتنے بھی معاملات ہیں، سوشل ہیں، ریلیجیس ہیں، مذہبی ہیں، تمام معاملات کو ایک عمومی طور پر قابل قبول بنانے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان تمام معاملات کو ایک رول کے تحت چلایا جائے تاکہ اس کی جو سیاسی مقاصد ہیں اسٹیٹ کے وہ حاصل ہوں. ٹو پروٹیکٹ دا انٹیگریٹی آف پولیٹیکل سسٹم فرام آؤٹ سائڈ تھریٹس.
پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے اور اس کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کو بیرونی خطرات سے بچایا جائے. Hammond and Coleman have explained these functions in other way also. انہوں نے دوسرے انداز میں بھی اس کو بیان کیا ہے. They classify them as output functions and input functions. The output functions are rule making, rule application and rule adjunction. آؤٹ پٹ فنکشنز میں عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو بنانا ہے. قانون کون بناتے ہیں؟ لیجسلیچر بناتا ہے. رول اپلیکیشن، رول کو اپلیکیٹ کرنا ہے. رول اپلیکیٹ کون کرتا ہے؟ یہاں ایگزیکٹو کا رول ہے. اینڈ رول ایجوکیشن، اب رول ایجوکیشن کون کرے گا؟ وہ ایجوکیٹ کریں گے جو ہماری جوڈیشری ہے. وہ اگر کوئی قانون توڑے گا یا اس پہ کوئی ایسا ضرب لگانے کی کوشش کرے گا، لاء کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کے مطابق اس کو سزا دیں گے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے. دا ان پٹ فنکشنز آر، اب اس کے ان پٹ فنکشنز کیا ہیں؟ پرسنل سوشلائزیشن، پولیٹیکل سوشلائزیشن، سیاسی جو ہے وہ سوشلائزیشن ہے. انٹرسٹ آرٹیکولیشن ہے کہ کسی ایک آدمی کی جو انٹرسٹ آرٹیکولیشن ہے سوسائٹی کی. انٹرسٹ ایگریگیشن ایک سوسائٹی یا کسی خاص گروہ کی یا لوگوں کی عام طور پہ کیا چاہت ہے، کیا انٹرسٹ ہے، کہ دلچسپی کا محور کیا ہے. اینڈ پولیٹیکل کمیونیکیشن، اور لوگوں کے درمیان سیاسی رابطہ، کمیونیکیشن. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ان پٹ فنکشنز ہیں. Eisenstadt has described the political activities of a political system such as legislative, formulating general rules for maintaining or changing the existing order of the society, decision making, determining society primary goals, and administrative, dealing with the execution of basic rules and different social spheres, and providing various services to various groups in society. آئزن ٹاٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ ایک ایسے آرڈر کا نام ہے، ایک ایسے ماحول کا نام ہے جس میں آپ قانون کو نافذ کرتے ہیں، لوگوں کی سوشلائزیشن کرتے ہیں، لوگوں کو بیسک رولز کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں جو بھی آپ ڈفرینٹ سوشل سفیئر میں بناتے ہیں، اور لوگوں کو مختلف سوسائٹیز میں مختلف ماحول میں ان کو سروسز فراہم کرتے ہیں جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. The political systems have been mainly classified by Schills as پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ شلز نے رائٹر ہیں انہوں نے اس طرح بیان کیے ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم، جمہوری نظام. رول بائی the consent of the government, governed through elected representatives of the citizens، لوگوں کے الیکٹ کیے ہوئے منتخب نمائندے. اس کو وہ جو رول ہے اس کے مطابق جمہوری نظام میں وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں. although democracy is based on majority rule, the protection of minority rights have always been regarded as an essential aspect of democratic system. اگرچہ یہ میجورٹی آف اتھارٹی کا رول ہے ڈیموکریٹک سسٹم، اس میں ظاہر ہے میجورٹی کے پاس اختیار ہوتا ہے گورنمنٹ چلانے کا، لیکن بہرحال اس میں جو مائنورٹیز ہیں، جو دوسری جن کو میجورٹی نہیں ملی، جو اس سسٹم میں کمزور ہیں، بہرحال ان کو بھی پورے اختیارات حاصل ہیں. Also important in the political democracy are equality before the law, freedom of speech، قانون کے آگے سب برابر ہیں، بولنے کی آزادی ہے، پریس کی آزادی ہے، اسمبلی کی آزادی ہے، اینڈ پروٹیکشن آف آربیٹریری اریسٹ، اور من مانی گرفتاریوں سے بھی اس میں تحفظ حاصل ہے لوگوں کو. یعنی اس کا مطلب خاص طور پر کہ کسی قسم کی من مانی گرفتاری نہیں ہو سکتی بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی اس کے. خاص طور پہ اگر اس سسٹم میں اگر ہم دیکھیں سیاسی جو ہمارے یہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہم بہت سے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ہم نے کچھ ایسے ادارے بنائے
جس کے ذریعے ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو سیک کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمیشہ سے ہماری پوری پولیٹیکل ہسٹری میں آپ کو اس کی بڑی بڑی مثالیں ملیں گی، اور یہ سسٹم آج تک چل رہا ہے۔ نمبر سیکنڈ، ٹوٹیلیٹیرین سسٹم، the system in which the state controls and regulates all phases of life, considered essential for perpetuating its power and for carrying out programs arbitrarily. Centralized authority is stressed over the autonomy of individuals or subgroups within the society. In practice, the state of represented by a politically powerful ruling class of elite that dominates all other interest groups. So, in this, especially in this concept of totalitarian system, these are the people. This is the system in which a single elite, powerful group have the authorities, and he has the right. He tries to run the system according to his own will rather than the will of the people. He almost suppress the people to let their life according to his own mind. It is also a type of monarchy, or you can say the authoritative system. Then we go on to oligarchic system. This is a system in which a small group rules and holds the supreme power over a large society. اس میں خاص طور پہ ایک چھوٹا گروپ جو ہے جو لیکن وہ کیونکہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ بہت بڑے گروپ پر حکومت کر رہا ہوتا ہے. Eisenhower has classified the political system اولیگارکک سسٹم. فار ایگزامپل آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی مثال میں چلی جاؤں تو ساؤتھ افریقہ اس کی بڑی مثال ہے، جہاں پر جو سفید فام تھے وہ سیاہ فام پر حکمران تھے، جبکہ سفید فام کیونکہ ان کے پاس جتنا بھی اکنامک انٹرسٹ کی چیزیں تھیں، جتنے بھی کامرس کے ادارے تھے ان کے ہاتھ میں تھے، لہٰذا وہ سیاہ فام پر حکومت کر رہے تھے. خیر وہاں پر پھر بعد میں بھی ایک پولیٹیکل چینج آیا اور پھر ان کو ایکول رائٹس ملے. بہرحال یہ ایسا ہوتا رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر یہ سسٹم آج تک نافذ ہے. تو Eisenhower classifies the political system as pluralistic, authoritarian, totalitarian and patrimonial. The pluralistic system regimes are characterized by strong center, large scope of political freedom. اس میں سیاسی pluralistic system میں سیاسی آزادی ہے، ایک بڑا strong center ہے. Large people of political freedom، لوگوں کو سیاسی آزادی ہے، and are capable of absorption of sustained growth. اور یہ اس میں لوگوں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اور ایک خاص سسٹینڈ ریٹس ہے گروتھ کا لوگوں میں. اس سسٹم کی وجہ سے بہتر ترقی کے مواقع ہیں. The patrimonial regimes have emerged after World War II. یہ پیٹرامونیل جو ہے یہ World War II کے بعد آئے. It is a personal rulership. یہ ایک ذاتی حکومت ہے. In which the followers of the rulers do not have belief in the personal qualities but in material rewards and incentive he offers. اس میں لوگوں کی اپنی کوئی ذاتی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے حکمران کو ہی ایک اعلیٰ قیادت تصور کرتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں، اور صرف بجائے اس کے کہ وہ خود لیڈر کے طور پر یا ایک ایسے قائد کے طور پر سامنے نہیں آتے، بلکہ اسی کے پیچھے اس کو سے یس کرتے ہیں، اس کو اوبے کرتے ہیں، اور صرف میٹیریل ریوارڈز کے چکر میں ہوتے ہیں. لہٰذا وہ کوئی ایسا انوویٹو یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے کریٹو کہ وہ بھی اسی سسٹم میں اسی بادشاہ کی طرح ایک اہم پوزیشن پر آئیں. تو یہ سارا ایک کمپریہنسو پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو آپ دیکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ ہم لیکچر بھی بہت جلد اپلوڈ کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں. جو اس کے متعلق کوشچنس ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
So inshallah, we'll meet again next inshallah. Thank you very much.